हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर इंटरमीडिएट उर्दू। सबक का नाम है तुर्कों के अखलाक व आदात व माशरत, जिसे लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं अल्लामा शिबली नेमानी। अब हम मुसन्निफ़ का तारुफ़ देखेंगे। अल्लामा शिबली नेमानी 3 जून 1857 में ज़िले आज़मगढ़ के मौज़िब बंदोल में पैदा हुए। इनके वालिद शेख हबीबुल्लाह थे। इब्तिदाई तालीम घर पर ही मौलवी फ़ारूक चिरियाकोटी से हासिल की। 18 साल की उम्र में मंतक़, फ़लसफ़ा, अदब, फ़िक़्ह, तफ़सीर और हदीस वग़ैरह की तालीम हासिल की, जिसके बाद चंद दिनों तक दीवानी अदालत में अमीन रहे। समीउद्दीन खां की सिफारिश पर सर सैयद अहमद खां ने प्रोफेसर के ओहदे पर फ़ाइज़ किया। 16 साल तक इस ओहदे पर फ़ाइज़ रहे और इसी दौरान क़ुस्तिंतनिया, मिस्र, तुर्किस्तान वग़ैरह का दौरा किया। इल्मी व अदबी दुनिया में अपनी सलाहियतों की वजह से शोहरत हासिल की। सीरत निगारी में अल फ़ारूक, अल मामून, सवानेह मौलाना रूम, सीरतुन नेमान और अल ग़ज़ाली अहमियत की हामिल हैं। इनकी सवानेह कुतुब में बयान खुसरो, हयात हाफ़िज़, हयात खुसरो, माँ ज़ेबुन्निसा बेगम और हयात सादी अहमियत रखती हैं। इस्लामियात में इन्होंने इल्मुल कलाम, अल कलाम, इस्लामी मदारिस और दारुल किताबुल जज़िया और इस्लाम की आलमगीर खिदमात लिखी। तनक़ीद में शुराउल अजम और मवाज़िन अनीस व दबीर इनकी काबिल क़दर खिदमात हैं। उनका सफ़रनामा रूम व मिस्र व शाम 1892 में शाये हुआ। सीरतुन नबी की 4 जिल्दें इनकी शाहकार किताबें हैं। शायरी में मसनवी, सुबह उम्मीद और कुलियात शिबली अहम हैं। इसके अलावा मज़ामीन शिबली, मक़ालात शिबली और खुतबात शिबली वग़ैरह भी शाये हो चुकी हैं। 1892 में तुर्की हुकूमत ने उन्हें तग़मा मजीदी से नवाजा। 1894 में हुकूमत बरतानिया ने इन्हें शम्सुल उलमा के ख़िताब से नवाजा। 1898 के बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से सबकदोश हुए और सिलसिले आसिफ़िया में शोबे मुसन्निफ़ीन से वाबस्ता हुए। रियासत हैदराबाद के मदारिस के लिए जदीद उलूम व फ़नून से मरबूत निसाब तैयार किया। 1913 में नहदतुल उलमा की तंग नज़री से तंग आकर दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़ की बुनियाद रखी। रिसाला मारफ़ का इजरा किया। उर्दू के मशहूर मुहक़्क़िक़, मुअर्रिख़, फ़लसफ़ी, नाक़द, माहिर तालीम, मौल्लिम, शायर और बाइस की हैसियत से मशहूर हुए। इन्होंने उर्दू की अदबी तारीख़ में सवानेह निगार, सीरत निगार, सफ़रनामा निगार, तनक़ीद निगार, मुहक़्क़िक़ और नामूर सहाफ़ी की हैसियत से शोहरत हासिल की। उन्होंने सर सैयद की सोहबतों से इस्तेफ़ादा किया, जिसके नतीजे में शेर व अदब की दुनिया में इन्हें बुलंद मुक़ाम हासिल हुआ। वो सर सैयद के रिसाले तहज़ीबुल अख़लाक़ के इब्तिदाई मज़मून निगारों और तबसरा निगारों में शुमार किए जाते हैं। 18 नवंबर 1914 को आज़मगढ़ में उनका इंतकाल हुआ। अभी हम देखेंगे तुर्कों की तहज़ीब अख़लाक़ के बारे में। ये सबक शुरू करेंगे। क़ुस्तिंतनिया में अगरचे मुसलसल 3 महीने तक रहा, लेकिन ज़बान की अजनबियत की वजह से तुर्कों से मेरा मेल जोल बहुत कम था। मेरे हम सोहबत और मेरे अहबाब जिस कदर थे शाम के अरब थे, इसलिए तुर्कों के अखलाक और आदात के मुताल्लिक़ मेरी वाक़िफ़ियत सरसरी और इजमाली है। मैंने अक्सर कॉलेज और स्कूल और बाज़ सनत वग़ैरह के कारखाने देखे। चंद मोअज़्ज़िज़ अहदेदारान मुल्की से मिला और इनके यहाँ दावतें खाई। क़हवा खानों में कभी किसी से मुलाकात हो गई। ट्रामवे और रेल पर किसी से तारुफ़ हो गया। गर्ज़ इस किस्म के मौक़े थे जिनमें मुझको तुर्कों के अखलाक व आदात का तजुर्बा हुआ और इस बाब में मैं जो कुछ लिखूँगा इन्हीं वाक़यात की बिना पर होगा। हरचंद मेरी वाक़िफ़ियत के ज़राए इस कदर महदूद हैं, ताहम बाज़ अमूर की निस्बत मुझको बिल्कुल यकीन है कि इनके मुताल्लिक़ मेरी जो राय क़ायम हुई है वो क़तन सही है और इसमें ज़रा भी गलती का एहतमाल नहीं। तुर्कों के अखलाक नहायत वसी और फ़याज़ाना हैं। गुरूर और नख़वत, तरफ़ा और कम बीनी इनमें नाम को नहीं है। अमीर व गरीब, मज़दूर व ओहदेदार, शरीफ व जाहिल व आलिम, हर दर्जे के लोगों से मुझको साबिक़ा पड़ा।
لیکن خوش اخلاقی اور فیاض طبعی میں گویا سب ایک ہی ہیں، ایک ہی مکتب شاگرد اور ایک ہی سانچے کے ڈھلے تھے۔ ایک عام بات یہ ہے کہ بازار میں چلتے چلتے تم جس شخص سے گو وہ کسی رتبے کا آدمی ہو راستہ پوچھو، وہ نہایت مہربانی سے تمہاری طرف متوجہ ہوگا اور تم کو راستہ بتائے گا۔ بعض موقعوں پر مجھ کو نہایت تنگ اور پیچیدہ گلیوں سے گزرنے کا اتفاق ہوا اور راستے کے بھول جانے کی وجہ سے دیر تک حیران رہا۔ اتفاقاً کوئی ترک آ نکلا تو اس نے راستہ بتانے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ساتھ ہو لیا اور جہاں مجھ کو جانا تھا وہاں تک پہنچا کر واپس آیا۔ فیاضی اور مہمان نوازی ترکوں کی عام صفت ہے اور نہایت ادنیٰ درجے کے لوگ بھی نہایت سیر چشم اور فیاض ہیں۔ یہ عام طریقہ ہے کہ دو چار چشم آشنا کسی ہوٹل یا قہوہ خانے میں اتفاق سے مل گئے تو قہوہ وغیرہ میں جو کچھ خرچ ہوگا ایک شخص سب کی طرف سے دے دے گا، گویا تمام لوگ اس شخص کے مہمان ہوتے ہیں اور وہ میزبان ہوتا ہے۔ خونگر سوئی کی سیر کو گیا تو خواجہ آفندی کے ساتھ تھے، چونکہ یہ مقام قسطنطنیہ سے 20-25 میل دور ہے اور میرے ساتھ اور بھی چند احباب تھے۔ جہاز اور گاڑی کا کرایہ اور تفقہ وغیرہ میں 500 روپے خرچ ہوئے۔ یہ کل رقم خواجہ آفندی نے ادا کی اور میرے شامی احباب کو جو خود مقتدر اور فیاض طبع تھے آفندی صاحب نے زیر بار احسان ہونا گوارانہ کیا۔ آفندی صاحب کا زیر بار احسان ہونا گوارانہ تھا لیکن ملک کے رواج کی وجہ سے زیادہ اصرار نہ کر سکے۔ ایک دفعہ میں درویش پاشا کے مکان پر گیا، وہاں چند اور بزرگ تشریف رکھتے تھے، سب سے تعارف ہوا اور دیر تک صحبت رہی۔ چونکہ اس وقت تک میں نے ترکی بوٹ کا استعمال نہیں شروع کیا تھا اور انگریزی بوٹ پہن کر مکان کے اندر جانا یہاں معیوب ہے، میں نے دروازے ہی پر بوٹ اتار دیا تھا۔ ترکوں کے نزدیک بوٹ کا پاؤں میں نہ ہونا بد سلیقگی میں داخل ہے، اس لیے کسی کو خیال ہوا۔ حاضرین میں سے ایک بزرگ جو اسکول کے ماسٹر اور معزز آدمی تھے چپکے سے اٹھے اور ایک سلیپر لا کر میرے پاس رکھ دی۔ ان بزرگ کا نام کاظم آفندی تھا، نوجوان آدمی ہیں، ریاضی میں ان کی تصنیف حضور سلطانی میں پیش ہو چکی ہے۔ رخصت ہونے کے وقت مجھ سے فرمایا کہ ہندوستان پہنچ کر یاد رکھیے گا کہ قسطنطنیہ میں کاظم بھی آپ کا ایک نیازمند تھا۔ حسین حسیب آفندی جو پولیس کمشنر اور معزز رتبے کے آدمی ہیں، ملاقات کے ساتھ اس لطف و مہربانی سے پیش آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اصرار کر کے کھانا کھلایا، کوٹھی اور پائے باغ کی سیر کرائی، پردہ کرا کے زنانہ مکان کے تمام کمرے دکھائے۔ رخصت ہونے لگا تو فرمایا کہ مجھ کو بھی کچہری جانا ہے، ساتھ ہی چلیں گے۔ چنانچہ اپنی گاڑی پر بٹھا کر دور تک ساتھ لائے۔ لطف یہ کہ اس وقت تک میرا ذریعہ تعارف بجز اس کے اور کچھ نہ تھا کہ میں ہندوستان کا رہنے والا ہوں اور مسلمان ہوں۔ اس قسم کے واقعات سے قطعاً ثابت ہوتا ہے کہ ترکوں کے اخلاق نہایت عام ہیں اور اس کے لیے وسیلہ یا تعارف، عزت و جاہ کی سفارش کی کچھ ضرورت نہیں۔ ترکوں کی معاشرت کا طریقہ نہایت پسندیدہ ہے اور قابل تقلید۔ عمرہ اور معزز عہدیدار ایک طرف، معمولی حیثیت کا آدمی بھی جس صفائی اور خوش سلیقگی سے بسر کرتا ہے، ہمارے ملک میں بڑے بڑے امیروں کو یہ بات نصیب نہیں۔ میں نے 10,000 کے تنخواہ دار سے لے کر 20 روپے کی آمدنی والوں تک کے مکانات دیکھے ہیں، اگرچہ دونوں حالتوں میں نہایت تفاوت تھا اور ہونا چاہیے تھا، تاہم خوش سلیقگی اور ترتیب و صفائی میں برابر تھے۔ ڈرائنگ روم کا قدیم طریقہ یہ تھا اور متوسط حیثیت والوں میں اب بھی جاری ہے کہ دیوار سے متصل تقریباً 2 ہاتھ چوڑے اور دیوار کے طول کے برابر لمبے چبوترے بنے ہوتے ہیں اور ان پر گدا بچھا ہوتا ہے۔ اب اگرچہ میز کرسی کا رواج ہے، ہم چونکہ معزز ترکوں کے یہاں علماء اور درویش کی اکثر آمد و رفت رہتی ہے، ایک آدھ کمرہ اس طریقہ پر بھی ضرور مرتب رہتا ہے۔ میں نے عثمان پاشا اور درویش پاشا کے عالی شان مکانوں میں بھی اس وضع کے متعدد کمرے دیکھے۔ زمانہ حال میں یورپین طریقے زیادہ مروج ہے، ترکوں نے اس میں اپنی طرف سے کچھ اصلاحیں کی ہیں اور وہ در حقیقت قابل تعریف اصلاحیں ہیں۔ ڈرائنگ روم میں جو اکثر عمدہ ٹرکش قالین سے آراستہ ہوتا ہے، اس سرے سے اس سرے تک سڑک کے طور پر کارپیٹ وغیرہ کی ہاتھ بھر چوڑی پٹیاں بچھی ہوتی ہیں۔
کمرے میں جو لوگ آتے جاتے ہیں اسی پر سے گزرتے ہیں، ادھر ادھر پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ ترکوں کا بوٹ اگرچہ خاک آلود نہیں ہوتا لیکن اس طریقے سے فرش اور بھی صاف و پاک رہتا ہے۔ کھانا یورپین طریقے پر یعنی میز و کرسی پر کھاتے ہیں، البتہ بعض باتوں میں فرق ہے اور میری دانش میں وہ اصلاح طلب ہیں۔ عام دستور یہ ہے کہ جب تمام لوگ میز کی گرد کرسیوں پر بیٹھ جاتے ہیں تو نوکر آ کر ہر شخص کے آگے سادہ رکابیاں چن دیتا ہے۔ اس کے بعد باری باری مختلف کھانوں کی رکابیاں آتی ہیں اور میز کے بیچ میں رکھی جاتی ہیں۔ تمام لوگ ایک ہی رکابی سے کھاتے ہیں، چھری کانٹا بھی ہوتا ہے لیکن اکثر کھاتے ہاتھ سے ہیں۔ میں نے حسین حسیب آفندی پولیس کمشنر اور درویش پاشا کے یہاں کھانا کھایا۔ درویش پاشا کے بیٹے احمد پاشا جو سلطان المعظم کے سمدھی ہیں میز پر ہمارے ساتھ تھے اور اسی طریقے سے کھاتے تھے۔ لوگوں نے بیان کیا کہ اب یہ طریقہ متروک ہوتا جاتا ہے اور حال کے تعلیم یافتہ بالکل یورپین طریقے پر کھاتے ہیں۔ ہندوستان کے برخلاف عام دستور ہے کہ مکانات کے دروازے ہمیشہ بند رہتے ہیں۔ اندر ایک کھٹکا ہوتا ہے جو دروازہ بند کرنے کے وقت خود بخود لگ جاتا ہے۔ باہر کی طرف ایک کڑا ہوتا ہے، کوئی شخص کسی سے ملنے کو جاتا ہے تو کڑے سے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے، آواز سن کر نوکر یا صاحب خانہ کواڑ کھول دیتا ہے۔ عمرہ کے یہاں دروازے کے بیرونی رخ پر پیتل کا پھول لگا ہوتا ہے، اس کے دبانے سے اندر گھنٹی بجتی ہے اور نوکر کو خبر ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ غریب سے غریب آدمی کے دروازے بھی کھلے نہیں رہتے، اگرچہ دراصل سردی سے بچنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا گیا ہے، لیکن اس سے طرز معاشرت میں خود بخود نہایت تہذیب و اصلاح پیدا ہو گئی۔ ترکوں کا لباس جیسا کہ میں اوپر لکھ آیا ہوں کہ بالکل یورپین ہے، البتہ بوٹ میں ایک اختراع کی گئی ہے کہ وہ واقعے میں قابل تعریف ہے۔ یہ بوٹ چرمی جراب اور سلیپر کا مجموعہ ہے۔ جراب بالکل بوٹ کی شکل کی ہوتی ہے لیکن ایڑی نہیں ہوتی۔ سلیپر میں اندر ایڑی کے پاس ایک کھٹکا لگا ہوتا ہے۔ جراب پہن کر جب اس کو پہنتے ہیں تو جراب اس میں اٹک جاتی ہے اور دونوں مل کر خاصا بوٹ بن جاتا ہے۔ بازار میں دونوں پہنے پھرتے ہیں لیکن فرش پر سلیپر اتار دیتے ہیں، صرف جراب رہ جاتی ہے اور چونکہ وہ گردش پاک ہوتی ہے فرش پر دھبا نہیں لگتا۔ ملاقات کا طریقہ نہایت مہذب اور پسندیدہ ہے۔ تم کسی سے ملنے جاؤ اور دروازہ کھٹکھٹاؤ تو اسی وقت نوکر آ کر دروازہ کھول دے گا۔ مکان میں اسی غرض سے ایک خاص کمرہ فروش سے آراستہ رہتا ہے۔ نوکر تم کو وہاں بٹھا دے گا اور قہوہ یا چائے پیش کرے گا۔ اس کے بعد صاحب خانہ کو اطلاع ہوگی، وہ ملاقات کے کمرے میں بیٹھے گا اور تم کو وہیں بلائے گا۔ بڑے بڑے معزز افسروں کی ملاقات کا یہی طریقہ ہے۔ انگریزوں کی طرح احاطے کے باہر ورانڈے میں ٹہلنا اور دیر تک انتظار کرنا نہیں پڑتا۔ سلام کرنے کا عجیب طریقہ ہے۔ پہلے سینے پر، ہونٹوں پر، پھر پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہیں۔ ان اعضاء کا ہاتھ سے چھو لینا ضروری نہیں، صرف محاذات کافی ہیں۔ اگرچہ اس طریقے پر سلام کرنے میں ہاتھ کو 3 منزلیں طے کرنی پڑتی ہیں لیکن مشاقی کی وجہ سے تینوں مرحلے اس جلدی سے طے ہوتے ہیں کہ معمولی سلام سے زیادہ عرصہ نہیں لگتا۔ اس ایجاد میں یہ فائدہ ہے کہ خط کو جھکانا نہیں پڑتا اور ایشیائی تعظیم و ادب بھی ہاتھ سے نہیں جاتا۔ مجلس میں سلام کرنے کا جو طریقہ ہے وہ زیادہ تکلف آمیز ہے، یعنی بیٹھ جانے کے بعد حاضرین میں سے ہر شخص کی طرف مخاطب ہو کر سلام کرنا پڑتا ہے، بالکل اس طرح جیسا کہ لکھنؤ میں دستور ہے۔ معلوم نہیں ترک جیسے سپاہیوں کو یہ لکھنؤوانہ تکلف کس کو نے سکھایا ہے۔ ترکوں کی تہذیب و ترقی میں جو چیز سب سے زیادہ قابل قدر اور قابل تقلید ہے وہ عورتوں کی تعلیم و تربیت و طریق معاشرت ہے۔ دنیا کی 2 بڑی قومیں یعنی یورپین اور ایشیاٹک اس مسئلے میں افراط اور تفریط کی انتہائی کناروں پر واقع ہیں، اس وجہ سے دونوں کی حالت قابل اعتراض ہے۔ ترکوں نے ایسا معتدل طریقہ اختیار کیا ہے جو دونوں کی خوبیوں کا جامع اور دونوں کے عیوب سے خالی ہے۔ ترکش عورتیں تعلیم یافتہ ہیں لیکن بے شرمی، شوخی، بیجا آزادی، رقاصی اور وہ بھی غیر مردوں کے ساتھ ان کو تعلیم نہیں ہوئی۔ وہ پردے کی پابند ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے سرکاری اور خانگی مدرسے کثرت سے ہیں اور پردہ و حفاظت کا ایسا عمدہ انتظام ہے کہ شرفا کو اپنی لڑکیوں کے بھیجنے میں کچھ تامل نہیں ہوتا۔ علمی مضامین کے ساتھ فرینچ زبان بھی درس میں داخل ہے اور بعض مدرسوں میں موسیقی کی تعلیم بھی ہوتی ہے۔ معلمات کی تعلیم کے لیے ایک خاص مدرسہ ہے جس کی محتمم رفیقہ خانم ہیں۔ یہ اعلیٰ درجے کی تعلیم یافتہ خاتون ہیں اور سلطان کے حضور سے اس کو درجہ دوم کا تمغہ عنایت ہوا ہے۔
ان مدارس کی وجہ سے تعلیم اس قدر عام ہو گئی ہے کہ زمانے حال میں بمشکل ایسی عورت مل سکتی ہے جس نے مناسب درجے تک تعلیم نہ پائی ہو۔ بہت سی عورتیں مضمون نگار ہیں اور مشہور اخبارات میں ان کے آرٹیکل نکلتے رہتے ہیں۔ جودت پاشا کی لڑکی فاطمہ خانم مشہور مصنفہ ہے۔ حال میں اس کا ایک نہایت عمدہ ناول شائع ہوا ہے جس کا نام زنان اسلام ہے۔ عربی زبان میں اس کا ترجمہ بھی ہو گیا ہے اور وہ بیروت میں چھاپا گیا ہے۔ عورتوں کو چلنے پھرنے میں عام آزادی حاصل ہے۔ ہر درجے اور ہر رتبے کی عورتیں بازار میں نکلتی ہیں، سیرگاہوں کو جاتی ہیں، دعوت کے جلسوں اور علمی مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں، لیکن باوجود اس آزادی کے حفظ و احتیاط کے دائرے سے سرمتجاوز نہیں ہوتا۔ ہر مجمع میں عورتوں کی سوسائٹی مردوں سے الگ رہتی ہے اور کوئی عورت کسی غیر مرد سے بجز خاص حالتوں کے بات نہیں کر سکتی۔ لباس بالکل یورپین ہے۔ جب باہر نکلتی ہیں تو نہایت ڈھیلا ڈھالا ریشمی گون پہن لیتی ہیں جو گردن سے لے کر پاؤں تک ہوتا ہے، اوپر سے نیچے تک بٹن لگے ہوتے ہیں۔ اس سے بجز چہرے کے اور تمام جسم اس طرح ڈھک جاتا ہے کہ بدن کی حیت تک نہیں معلوم ہوتی۔ یہ تھے ترکوں کے اخلاق، عادات وغیرہ کے بارے میں، ترکوں کی تہذیب کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا سبق۔ یہ یہاں پر سبق ختم ہے۔ شکریہ۔